बिजली गैस के मीटर जो है पार्टियों का कहना है कि सब ने मिल के लगवाए, क्रेडिट जमात इस्लामी ले जाती है। दिल्ली कॉलोनी के अंदर तजावज़ात और बिल्डर माफिया, गैर कानूनी कनेक्शन, किसी की रोज़ी पर लात मारने का हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। और जो चीज़ बन चुकी है उसको तो डेफिनेटली तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। उसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोगों की पूरी जमा पूंजियाँ लग गई हैं एक एक घर लेने के लिए। तो अल्लाह ताला उनकी कोर्ट के आर्डर्स तो हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर्स बेशक हैं, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? मतलब ये थोड़ा सा काउंसिल की डोमेन से बाहर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोर्ट्स के ऑर्डर मौजूद हैं तो जब वो बन रहा था तो वो कोर्ट और उसके ऑर्डर्स वो सब चीज़ें कहाँ थी? कहा यह जाता है कि जमात इस्लामी सुई गैस के इलेक्ट्रिक की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपको 5,000 या 8,000 कनेक्शन देते हैं। ये जमात इस्लामी के रहनुमाओं को इसमें से कमीशन मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं उर्दू खबरें। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जमात इस्लामी के टिकट होल्डर अली इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल्ली कॉलोनी का वार्ड 8 का बुनियादी मसला जो चल रहा है वो है पानी का। ग्रेविटी की लाइन कटी हुई है और कहा यह जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर काटी गई। इसके ऊपर आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रेविटी की लाइन एक बहुत छोटा सा इशू है। दिल्ली कॉलोनी में ग्रेविटी की लाइन जुड़ जाने के बावजूद भी पानी की कमी इस कदर पूरी नहीं हो सकती जितनी हमारी ज़रूरत है। तो ये तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया, ग्रेविटी की लाइन को तो इंशाल्लाह हम जुड़वा देंगे। सियासत की नज़र ज़रूर हुई है, लेकिन हम यहाँ ज़रूरी नहीं समझते कि लोगों की सियासत को हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ करें। बेहतर ये होगा कि हम अपनी बात करें। इंशाल्लाह ताला हम इस पे काम करने की पूरी तैयारी रखते हैं। पेपर वर्क हमारा कंप्लीट है। इंशाल्लाह जैसी मौका मिला तो हम इसको फ़ौरन ही जुड़वा लेंगे। इसके अलावा पानी के और भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा पानी बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पे आपके हाइड्रेंट से पानी भरा जाता है टैंकर्स के थ्रू, तो उसके लिए भी हमने प्लान किया हुआ है। हम तो अपनी तैयारी में पूरी हैं। लोगों ने मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया इंशाल्लाह ताला, तो हम आपको करके दिखाएँगे। पानी के मसला सिर्फ ग्रेविटी लाइन से ही नहीं बल्कि इसका टाइम भी बढ़वाना है और यहाँ से जो टैंकर भरे जाते हैं इनको भी कम करवाना है, बंद करवाना है, ताकि ये पानी हमारे इलाके के लिए मौक़िफ़ किया गया था तो ये हमें ही मिले इंशाल्लाह। बिजली गैस के मीटर्स जो है पार्टियों का कहना है कि सब ने मिल के लगवाए, क्रेडिट जमात इस्लामी ले जाती है। इस पे तो मैं उनको, अगर आपको ये मालूम है कि क्रेडिट जमात इस्लामी ले जाती है तो क्रेडिट देता कौन है? क्रेडिट देने वाली यही आवाम होती है, यही पब्लिक होती है जिसने ग्राउंड वर्क देखा होता है, जिनको पता होता है कि ये काम किसने किया है। तो क्रेडिट की बात तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि क्रेडिट हम खुद नहीं लेते। अगर किसी ने दिया, किसी ने हमें सहरा पहनाया तो ये दिल्ली कॉलोनी की आवाम है जो जानती है कि ग्राउंड पर काम कौन कराता है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये के इलेक्ट्रिक का काम कोई इतना छोटा काम नहीं था, ये बहुत आसान सा काम नहीं था, वरना करवाने की कोशिश तो कई लोग कर रहे थे। लेकिन चूँकि इसके लिए एक नज़म का होना ज़रूरी है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, इसके लिए काबिल होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी से जो लोग वाबस्ता हैं वो बहुत काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुखलिस लोग हैं। तो हमने ये मसला हाफिज़ नईम रहमान साहब की खिदमत में पेश किया था कि हमें इसमें जो है वो हेल्प की जाए। कराची के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतरीन आवाज़ शायद कोई भी नहीं उठाता, जिन्हें हम शेर कराची कहते हैं, हाफिज़ नईम रहमान साहब। और उन्होंने हमें गाइड भी किया, हमारे मसले पर वो आवाज़ भी उठाई उन्होंने, के इलेक्ट्रिक के बाहर आके धरना भी दिया, शारा फैसल पे भी धरना दिया, गोलियां भी खाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगे, हमारे लोगों को उठाया भी गया। कई मामलात के बाद ये सहरा हमको मिला। तो ये सहरा ले लेना बातों से, ऐसा नहीं है कि कोई भी कहेगा कि जी हमने भी किया। बेशक सब का दिल तो चाह ही रहा होगा करने का, क्रेडिट लेने का सभी का दिल चाह रहा होगा, लेकिन इसके पीछे जो ग्राउंड वर्क है उसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जमात इस्लामी के नज़म की कुर्बानियाँ हैं, हमारे कारकुनान की कुर्बानियाँ हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब, इनकी गाइडलाइंस हैं, इनकी कुर्बानियाँ, इनकी मेहनत है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके को ये मीटर्स मिले हैं। तो मेरा ख्याल है कि आवाम ने अगर क्रेडिट दिया तो कुछ सोच समझ के दिया है। अली इजाज़ साहब, दिल्ली कॉलोनी के अंदर तजावज़ात और बिल्डर माफिया, गैर कानूनी कनेक्शन में आपने 3-4 चीज़ें पूछी हैं, मैं आपको वन बाय वन सबकी डिटेल बताता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले तो तजावुज़ात का मसला। हमारे यहाँ नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये भी एक कारोबार बना लिया है कि ठेले वालों से पैसे ले लिए जाते हैं। जब ठेले वाला पैसे देगा ना तो वो ये समझेगा कि ये मेरा हक़ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने हक़ पर खड़ा हूँ।
جبکہ اس سے دہلی کالونی کی 1 لاکھ سے زائد آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ٹریفک کے مسائل ہو رہے ہیں, ایمبولینس میں کسی کو کہیں جانا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. پھر یہ ٹھیلے والوں کا اپنا ایک معاملہ چل چکا ہے جس کو ہم ٹھیلا مافیا کہتے ہیں کہ ان کی بدماشی اسٹارٹ ہو چکی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہم سمجھتے بھی ہیں, اور اس چونکہ اس علاقے سے ہماری وابستگی بہت پرانی ہے تو ہم اس مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں اور اس مسئلے کا حل بھی جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا موقع ملا تو ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ تمام ٹھیلے والوں کی رجسٹریشنز کی جائیں گی, اور رجسٹریشنز کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی حدود بتائی جائے گی کہ جناب یہ حدود ہے آپ کی, جہاں پہ ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو, جہاں پہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو رہی ہو, لوگوں کا چلنے پھرنے کا راستہ خراب نہ ہو رہا ہو, انشاءاللہ اس لمٹ میں ان کو رکھا جائے گا. اور رجسٹرڈ ٹھیلے کھڑے ہوں گے جن کی رجسٹریشن ہوئی بھی ہوگی CBC کے ادارے میں بھی, پولیس تھانے میں بھی, کہ جناب یہ رجسٹرڈ لوگ ہیں, ان کے NIC جمع ہوں گے اور وہ پابند ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف سے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ سکتے ہوں گے, ہم انہیں کنٹرول کریں گے, انہیں لمٹس میں لے کر آئیں گے. اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی کرائم کر کے نکل جائیں تو انہیں کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے, انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جسے انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے. بلڈر مافیا اور غیر قانونی کنیکشن. بلڈر مافیا کے حوالے سے تو میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ہمارے جو لوگ موجود تھے, کونسلرشپ جن کے پاس تھی, نام تو میں نہیں لینا چاہوں گا, وہ یا جو بھی ان معاملات میں انوالو تھے جن کی مدد سے 12 فلور, 8 فلور, 10 فلور کی بلڈنگز بن چکی ہیں, چونکہ اب یہ بن چکی ہیں اور اس میں اب ہمارے ہی لوگ رہتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی گرانا تو پسند نہیں کریں گے, نہ ہی گرانا چاہیں گے, کیونکہ ہم خود بھی اسی میں رہتے ہیں, ہم بھی اسی عوام میں سے ہیں, ہم بھی ان لوگوں کے درمیان میں سے ہیں. تو اب چونکہ جو چیزیں بن چکی ہیں ہم اس کی کوشش کریں گے اس کو ریگولرائز کس طرح کرایا جائے. 97% ایریا تقریباً بلڈنگز سے کور ہو چکا ہے. اب صرف 3% کا علاقہ ایسا بچا ہے جس میں بلڈنگز بننے کا کوئی اگر چانس ہے تو ہے, جو کہ ابھی CBC نے بند کیا ہوا ہے, اور CBC نے چاہا تو وہ بند رکھے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ہم اس میں یہ ضرور چیک کریں گے کسی طرف سے ہمیں یہ کمپلین نہ ملے کہ اس میں مٹیریل ناقص قسم کا استعمال کیا گیا ہے, اس سے کسی کی جانوں کو خطرہ ہے. اللہ نے چاہا تو ہم ان چیزوں کو کور کریں گے, کسی کی روزی پر لات مارنے کا ہمارا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے. اور جو چیز بن چکی ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے, اس میں لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے, لوگوں کی پوری جمع پونجیاں لگ گئی ہیں ایک ایک گھر لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی کورٹ کے آرڈرز تو ہیں نا, کورٹ کے آرڈرز بے شک ہیں, لیکن اس کو بنانے والا کون ہے, مطلب یہ تھوڑا سا کاؤنسلر کی ڈومین سے باہر ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر کورٹس کے آرڈر موجود ہیں تو جب وہ بن رہا تھا تو وہ کورٹ اور اس کے آرڈرز وہ سب چیزیں کہاں تھیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے جو کہ کاؤنسلر کے ڈومین سے تھوڑی باہر ہے, لیکن پھر بھی ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. اگر بن گئی ہیں یہ بلڈنگس تو ان کو کس طرح ریگولرائز کرایا جائے, کس طرح ان معاملات کو سلجھایا جائے, کس طرح ٹیکس کی ریکوریز CBC کو مل سکے تاکہ ان کے بھی آنسو پوچھ سکیں اور ہماری چیزیں ریگولرائز ہو جائیں تاکہ ہمیں بھی سکون مل سکے انشاءاللہ. غیر قانونی کنیکشنز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں ہم نے خود یہاں چونکہ ہم اس علاقے کے باسی ہیں, اس علاقے میں رہتے ہیں, ہر دوسرے بندے کو جانتے ہیں اور لوگوں سے سنتے رہتے ہیں, ہمیں بھی یہ مسائل اکثر پیش آتے ہیں کہ پانی کا اگر ہمیں کنیکشن چاہیے, ہماری کوئی پانی کی لائن سوکھ گئی ہے یا اس میں پانی کی لائن میں کوئی مسئلہ آ گیا جو کہ زمین کے نیچے سے آ رہی ہوتی ہے, اگر ہمیں اسے ٹھیک کرانا ہے تو ہمیں یہاں کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ پیسے دیتے ہیں تو کنیکشنز کی لائنز ہماری صحیح ہوتی ہیں, یا اگر نئی لائن چاہیے تو اس کے لیے بھی کچھ پیسے طے کیے جاتے ہیں اور وہ پیسے دیے جاتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو آپ کو پانی کی لائن ملتی ہے. اب وہ نصیب ہے اس میں پانی ملے یا نہ ملے. تو جماعت اسلامی کی طرف سے میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی, اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو یہاں آپ کو کوئی ایک اکیلا آدمی بھی کنیکشنز بیچتا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. اس کی منصفانہ تقسیم ہوگی, جہاں پہ 3 پانی کا کنیکشن ہے اس کے لیے ہم گلیاں کھودیں گے نہیں, یہ گلیاں بھی بڑی مہنگی بنی ہیں. ہر سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا جی لوگ یہاں پر آ کر بڑی باتیں کر دیتے ہیں لیکن سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں. سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو گلیاں بنی ہیں یہ بھی بہت مہنگی بنی ہیں. کل میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, آج آپ نے ذکر کر دیا ہے, آج سے ہم لوگوں کے کیمپس لگنا شروع ہو جائیں گے الیکشن کے. تو الیکشن کیمپ لگنے کے لیے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یار یہاں پہ جو ہے نا علی بھائی روڈ پر ہمیں یہ کیل ٹھوکنی پڑے گی جس کی مدد سے یہ کیمپ باندھا جائے گا. میں نے کہا یار اس کی میں آپ کو اجازت دے دوں گا, چاہے دوسرے جو بھی کریں آپ یہ کیل نہیں ٹھوکیں گے, آپ اس کو اوپر کسی گرل سے باندھ لیں لیکن آپ یہ بنا ہوا روڈ خراب نہ کریں. تو اسی طرح گلیاں جس طرح بنی ہیں, محنت سے بنی ہیں, پیسے سے بنی ہیں, لوگوں کی کوششوں سے بنی ہیں, اس کو ہم ہرگز نہیں توڑیں گے, بلکہ ہم مسئلہ ان کا حل کریں گے جن کے یہاں ایک کنیکشن ہے یا جن کے یہاں پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے, ہم ان کے مسئلے کو ترجیح دیں گے. سر آپ نے کچھ پیسے کہے, یہاں سنا جاتا ہے کہ 50,000 70,000 لاکھ روپے تک غیر قانونی کنیکشن کے ریٹس ہیں. بس میں کسی کا چٹا بٹا ڈسکلوز کرنا نہیں چاہ رہا تھا, یہ آپ نے بات کر دی, آپ کو معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ 50,000 روپے دے کر کنیکشنز بیچے گئے ہیں.
لوگوں نے خریدے ہیں, غریب لوگوں نے. اور یہ پانی ایسی بیسک ضرورت ہے کہ اس کو مجبوراً لوگ خریدتے ہیں, ورنہ کس کا دل چاہے گا 50,000 روپے کا کنیکشن خریدے. تو اس بات کی ہم انشاءاللہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا, آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا, تو یہاں کنیکشنز بکیں گے نہیں, بلکہ فری آف کاسٹ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پانی پہنچے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. علی اعجاز صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ جماعت اسلامی سوئی گیس کے الیکٹرک کی کمپنی سے کانٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم آپ کو 5,000 یا 8,000 کنیکشن دیتے ہیں. یہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو اس میں سے کوئی کمیشن ملتا ہے, یہ لوگوں کا کہنا ہے. چونکہ آپ نے لوگوں کی آواز یہاں تک پہنچائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ ایک لوگوں کا نہیں کہنا چاہیے, یہ پارٹیز کا مسئلہ ہے کہ تنقید برائے تنقید والا معاملہ ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے, کام کو فوکس کم کیا جاتا ہے. کس نے کیا کام کیا, اگر اس کے ہاتھ بن جاؤ گے تو وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس میں نقص ڈھونڈنے لگو. اب اس میں ایسا ہے کہ SSGC ہو یا کے الیکٹرک ہو, وہ ہمارے کسی جماعت اسلامی کے کہیں انڈر میں نہیں آتی ہے, بلکہ وہ آزاد ادارے ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہیں. ادھر اگر آپ بھی جائیں گے اپنا مسئلہ لے کر, وہ آپ کی بھی بات سنیں گے. اسی طرح ہم بھی کسی مسئلے کو لے کر جاتے ہیں تو وہ ہماری بات سنتے ہیں. ہاں, بات سنانے کا طریقہ آپ کا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات سنیں. اس کے لیے آپ کا پڑھا لکھا اور منظم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی تنقید پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے الحمدللہ, نہ جماعت اسلامی کے پاسٹ میں ایسا کچھ ہے. میں آپ کے ساتھ ایک بات مزید شیئر کروں جو آپ کے علم میں پہلے سے ہی ہوگا, کہ پاناما لیکس کا کیس کھلا تھا, ہر سیاسی جماعت کے لوگوں کا نام اس میں تھا. اگر کسی کا نام نہیں تھا تو وہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے. ایک شخص بھی جماعت اسلامی میں ایسا نہیں ہے جس کا نام پاناما لیکس میں آیا ہو. تو لوگوں کو کمیشن لینے کی عادت ہے, تو وہ لوگ ہمارا نام لے کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, لیکن آپ اس بات پر یقین رکھیں جماعت اسلامی کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. جماعت اسلامی پاکستان سے, کراچی سے مخلص ہے, ہمارے علاقے سے بہت مخلص ہے الحمدللہ. تو اس کی آپ فکر نہ کریں, یہ تو لوگوں کی تنقید رہیں گی, ہم اسی طرح مسئلے حل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. علی اعجاز بھائی, اردو خبریں .pk نیوز ویب سائٹ ہے, اس کے پلیٹ فارم سے اہل علاقہ دہلی کالونی کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جب بھی ہم نے کمپین کی ہے, جب بھی ہم لوگوں کی طرف گئے ہیں, لوگوں نے ہمیں دل سے لگایا اور بہت دعائیں دیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی جن کاموں کا آپ نے ذکر کر لیا, کہ الیکٹرک کے میٹرز کا, گیس کے میٹرز کا, کچھ ہم نے کوشش کی آپ کو بتانے کی, گراؤنڈ ورک اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. مزید اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ کووڈ کے معاملات آئے اور جماعت اسلامی نے گھر گھر لوگوں کو راشن پہنچایا, سستا بازار لگایا جس میں کم پیسوں میں لوگوں کو زیادہ مقدار کی چیزیں مل سکیں. اسی طرح سستی روٹی کا ایک اہتمام کیا. لوگ بہت پریشان تھے ان معاملات میں, حالات میں, کاروبار نہیں تھے, تو صرف اس وقت ان لوگوں کا سوچنے کے لیے صرف جماعت اسلامی ہی آگے تھی اور ان لوگوں کو خدمات پہنچا رہی تھی جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا. اور الحمدللہ اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ جن لوگوں کو ہم یہ حالات معاملات میں جن لوگوں کو ہم چیزیں پہنچا رہے ہیں, اشیاء پہنچا رہے ہیں, ان کو ڈسکلوز نہ کریں, اس چیز کی مارکیٹنگ نہ کریں, اور کس کو پہنچا, کیسے پہنچا, کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے, بس اسی کو بتاؤ کہ یہ الخدمت نے ہماری مدد کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کام تھا جس کی وجہ سے لوگ ہماری بہت عزت کرتے ہیں. اس کے علاوہ کورس ڈسٹریبیوشن کا کام ایسا ہے جو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ 10 سال سے جماعت اسلامی لوگوں کو کورس ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن حالات معاملات ایسے ہیں کہ کبھی کبھی وہ کورس ارینج نہیں کر پا رہے ہوتے, اور ایسی معاملات جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کورس کی ڈسٹریبیوشن کا معاملات اسٹارٹ کیے جائیں. اور الحمدللہ ہم پچھلے 10 سال سے یہاں پہ بڑی آبادی میں لوگوں کو کورس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور یہ بلا تفریق ہوتا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی ہر طرح کے لوگوں کو, ہر طرح کے کارکنان کو اپنے پاس ویلکم کہتی ہے. اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ الیکٹرک کے میٹرز جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر کام کیا, یا ہم سب نے یہ کام کیا, یا میں نے یہ کام کیا, میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس تصاویر موجود ہیں جو میرے خیال سے بتانا ہی بہت ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ میں تصویریں شیئر کروں. جو لوگ یہاں پر اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں, میرے پاس ان کی تصویریں موجود ہیں. یہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے کہ الیکٹرک کے میٹرز وصول کرتے رہے ہیں, اور ان کی بھی ہم نے بہت خدمت کی ہے. جو لوگ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی ہماری خدمات لے چکے ہیں. تو آخر میں لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی 12 ستمبر ترازو کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. ہماری جیت آپ کی جیت ہوگی, اور اس علاقے کے لیے, پورے کراچی کے لیے حل صرف جماعت اسلامی. جزاک اللہ. ناظرین, ووٹ قوم کی امانت ہے. 12 ستمبر کو آپ گھروں سے نکلیں, اپنے پسندیدہ جو
آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں کام کرنے والے جو آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہوں ان کو آپ ووٹ دیں. ناظرین ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا وارڈ 8 اور وارڈ 9 کا, ان امیدواروں کو بلا رہے تھے اور ہم نے کانٹیکٹ بھی کیے ہیں, جو آئے ہیں جو مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ان تک پہنچا سکیں اور یہ جو کہتے ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں. جاوید ہاشمی کو اجازت دیں اردو خبریں کی ٹیم کے ساتھ. السلام علیکم.